अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहुलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा मौज़ू है वो है अफ़ू, बख्श देना, दरगुज़र करना। अफ़ू अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके मानी है छोड़ देना, बढ़ जाना, ज़ायद होकर बच जाना या मिटा देना। आम अल्फाज में देखें तो माफ़ कर देना, इंतकाम ना लेना, छोड़ देना, इस तरह के तकरीबन तमाम अल्फाज जो है वो अफ़ू के लिए इस्तेमाल होते हैं। और शरई इस्तिलाह में अगर देखें, दीन की इस्तिलाह में अफ़ू से मुराद है जुल्म व ज़्यादती का बदला लेने की ताकत रखते हुए भी इंतकाम ना लेना बल्कि छोड़ देना, ये अफ़ू है। और इंग्लिश में जो इसके लिए टर्म इस्तेमाल होती है वो है फॉरगिवनेस, माफ़ कर देना। हम देखते हैं कि बहुत सारे मामलात में हमें अफ़ू दरगुज़र से काम लेना चाहिए, जहाँ पर हम नहीं लेते तो ये हमारे रब की सिफ़त है। अफ़ू सिफ़त खुदा है। अल्लाह ताला ने अपनी सिफ़ात में से बहुत पसंद फरमाया इसे। इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, बेशक वो बख्शने वाला, रहम करने वाला है। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी सिफ़त है ये। सूरह शूरा में आता है, और वही है जो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और बुराइयों को माफ़ करता है। अल्लाह ताला अगर चाहें तो हमें हमें हमारे गुनाहों के सबब हलाक कर दे। हम तो उनके एक कुन के मोहताज हैं। वो कुन कहें तो दुनिया ख़त्म हो जाए, तबाह व बर्बाद हो जाए, लेकिन वो हमें डील दिए हुए हैं कि शायद हम तौबा कर लें, शायद हम उनकी तरफ लौट आएँ। इतना प्यार है हमें हमारे से, हमारे खुदा को, लेकिन हम वापस लौटने की बजाय और सरकशी में बढ़ते जा रहे हैं। सूरत शोरा की आयत नंबर 37 में आता है कि अगर खुदा चाहे तो गुनाहगार को इनके करतूतों के सबब तबाह कर दे और बुख्तों को माफ़ कर दे। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इसमें कि गुनाहगार को मैं उनकी करतूतों के सबब जो है वो गुनाहगार को मैं तबाह व बर्बाद कर सकता हूँ और बहुतों को माफ़ भी कर सकता हूँ। वो माफ़ी किस लिए है? इस आयत की अगर हम तफसीर देखें, इसका ज़ाहरी मतलब देखें तो माफ़ी किस लिए है? इसलिए कि हो सकता है उस इंसान का किया गया कोई एक अमल, कोई एक नेकी उसके पलड़े में हो, कोई एक जिसकी वजह से अल्लाह ताला उसको माफ़ करने के लिए तैयार है तमाम गुनाह। तो अपने रब से माफ़ी तलब किया करें, माफ़ी मांगा करें, जो भी गुनाह हो गए आपसे उस पे शर्मिंदा हुआ करें। अल्लाह ताला को शर्मिंदगी और नदामत, तौबा बहुत पसंद है, और ख़ास तौर पे जो जो जवानी की तौबा होती है वो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक दें। सूरत तौहा में अल्लाह ताला ने फरमाया है, और हमें शुबा नहीं कि मैं अलबत्ता इनकी बख्शिश करता हूँ जो तौबा करे और यकीन दिलाए और नेक काम करे और फिर इसी पर रहे। अल्लाह ताला सूरत तौहा में क्या फरमा रहे हैं कि कोई शुबा नहीं है कि मैं इनको बख्शता जा रहा हूँ, क्योंकि ये तौबा करते हैं। इनमें से कुछ लोग हैं जो तौबा करने वाले हैं और वो यकीन दिलाते हैं कि हम नेक अमल करेंगे, तो अल्लाह ताला उस पर माफ़ कर देते हैं। अगर आज हम देखते हैं तो आज की मिसाल लें, आज के दौर की, आपकी वालिदाएँ, आप उनके सामने कोई भी ऐसा काम कर देते हैं जो कि नाकाबिले माफ़ी हो, तो आप कहते हैं प्लीज़ मामा एक दफ़ा माफ़ कर दें, आइंदा नहीं करूँगी, आइंदा नहीं होगा ऐसा। तो आपकी माँ क्या कहती हैं? थोड़ा सा डांटेंगी, लेकिन उसके बाद ठीक हो जाती हैं, कहती हैं ओके आइंदा मत करना। अल्लाह ताला भी हमसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वो बख्शने पे कादिर, वो बख्शने वाले हैं, वो दरगुज़र करने वाले हैं। तो इस सिफ़त को दुआ क्या करें अल्लाह ताला से कि ये सिफ़त जो सिफ़त इलाही, जो अफ़ू दरगुज़र की ये सिफ़त है, ये हमारे अंदर भी आए। क्योंकि मोमिन का अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि मोमिन के अंदर जो है ना वो अफ़ू बहुत ज़्यादा होता है। सूरत राफ़ में आता है, ए पैगंबर दरगुज़र का शिवा इख्तियार करो और नेक लोगों से, नेक काम करने वालों को कहो, और जाहिलों से जो है वो किनारा कशी करो। अल्लाह ताला कह रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मुखातिब कौन है? हमारे नबी, और इसका हुक्म आम है इस आयत का। मुखातिब तो उनको किया गया सूरत राफ़ में, आयत नंबर 24 में उनको मुखातिब किया गया, लेकिन हुक्म हम सब के लिए है कि दरगुज़र का शिवा इख्तियार करो। ये मोमिन की सिफ़त है।
مومن کی صفت ہے کہ وہ درگزر کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، نہ کہ کسی کو اس کے گناہ یاد کروانے والا کہ تم نے میرے ساتھ فلاں وقت میں ایسا کیا تھا، اب دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ تو ایسا مومن نہیں کرتے، مومن بخشنے والے ہیں، درگزر کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورت مومنون میں فرماتے ہیں اگر کوئی تمہارے ساتھ بدی کرے تو بدی کا دفاعیہ اسے برتاؤ کرو، جو بہت ہی اچھا ہو۔ جو کچھ وہ تمہاری نسبت کہا کرتے تھے وہ ہم کو خوب معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس کو؟ سورت مومنون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی بدی کرتا ہے تم اس کے ساتھ ویسا سلوک کر سکتے ہو، یعنی کہ بدلہ لے سکتے ہیں ہم، لیکن اگر کوئی اس کے باوجود اگر معاف کر دیتا ہے تو یہ پھر صفت رحمان ہے، ہمارے رب کی صفت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ المائدہ میں فرمایا گیا کہ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں معاف کر دو اور درگزر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ عدل ہوتا ہے، برابری۔ آپ کے ساتھ کسی نے بدتمیزی کیا، آپ اس کے ساتھ بدتمیزی کر لیں، یہ عدل ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے ساتھ کسی نے بدتمیزی کیا، آپ اس کو بدتمیزی کرنے کی بجائے، آپ اس سے بدلہ لینے کی بجائے اس کو معاف کر دیتے ہیں تو یہ احسان ہے، یہ عفو ہے۔ سورۃ البقرہ میں آتا ہے مومنوں سے خطاب ہے بس تم معاف کرو اور درگزر سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ مومنین کو کیا حکم دے رہے ہیں؟ کہ آپ نے معاف کرنا ہے اور درگزر سے کام لینا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان میں سے بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ عفو کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث، بہت ساری احادیث ہمیں عفو درگزر پہ مل جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ ابو مسعود صحابی رسول ہیں، ان کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ اپنے غلام کو اتنا مارے تھے کہ پیچھے سے آواز آئی جان لو جان لو۔ مڑ کر دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ فرما رہے تھے اے ابو مسعود، جتنا قابو تم کو اس غلام پر ہے اس سے زیادہ خدا کو تم پر ہے، وہ تمہارا مالک ہے۔ ابو مسعود کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نصیحت کا مجھ پہ اتنا اثر ہوا کہ اس کے بعد میں نے کبھی کسی غلام کو نہیں مارا، کبھی کسی غلام پہ ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اب ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہمیں جس پہ قدرت ہو پھر اس پہ بس چلتا ہے، اس پہ پھر ہم ہاتھ اٹھائیں کچھ بھی کریں۔ وہ اگر نہیں بول رہا، اگر بیچارہ، بچوں کا ہی لے لیں آپ، آج کل کی مائیں بچوں پہ بہت زیادہ تشدد کرتی ہیں، تو رحم کریں ان پہ بھی عفو درگزر کریں، ان کی غلطیوں کو معاف کرنا سیکھیں، تاکہ کل کو اتنا بھی نہیں آپ نے درگزر کرنا کہ وہ بگڑ ہی جائیں۔ اعتدال رکھیں اپنی رویے میں۔ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے خادم کا قصور کتنی دفعہ معاف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر تو چپ رہے اور پھر یہ فرمایا ہر روز 70 دفعہ اس کو معاف کر دیا کرو۔ عفو درگزر کی کثرت 70 دفعہ۔ ہمارے ہاں غلام سے ایک غلطی ہو جائے، کسی نوکر سے ایک غلطی ہو جائے تو یہاں پہ اس کو اسی وقت سزا دے دی جاتی ہے، بلکہ کہا جاتا ہے تم نے میری یہ قیمتی چیز توڑ دی، تم نے میرا فلاں نقصان کر دیا، کیوں ایسا کیا؟ اور اس کو برا بلا ملامت شروع، حتیٰ کہ سزائیں بھی دی جاتی ہیں۔ کچھ اگر بہت زیادہ ہم دیکھیں نا، امیر فیملیز میں اگر دیکھیں تو وہاں پہ غلاموں کو سزائیں دی جاتی ہیں باقاعدہ۔ وہ ان کو انسان نہیں سمجھتے، وہ ایسے سمجھتے ہیں جیسے ہم نے کوئی پالتو جانور رکھا ہوا ہے اور اس سے ہم کام لے رہے ہیں۔ تو اس چیز سے درگزر کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو آپ پہ زیادہ اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو پکڑنا ہے نا قیامت کے دن، تب پھر ایسی پکڑ ہونی ہے کہ آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو یہیں پہ جو ہے وہ عفو درگزر سے کام لیں۔ عفو کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ تو انسان کی عزت بڑھتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور اللہ اس شخص کو جو عفو درگزر کرتا ہے نہیں بڑھاتا ہے مگر عزت میں۔ اللہ تعالیٰ اسے عزت، دنیا میں بھی اس کو عزت ملے گی، آخرت میں بھی، جو عفو درگزر سے کام لیتا ہے۔ عفو جو ہے وہ متقین کی صفت ہے۔ سورۃ آل عمران میں آتا ہے اور اپنے پروردگار کی بخشش اور جنت کی طرف
لب کو، جس کا پھیلاؤ اتنا بڑا ہے جیسے زمین و آسمان سجی سجائی، ان پرہیزگاروں کے لیے تیار ہے جو خوشحالی اور تنگ دستی میں خدا کے نام پر ہی خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے والے ہیں۔ نیکی کرنے والوں کو اللہ دوست رکھتا ہے۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 133 اور 34، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اور یہاں پہ متقین کی صفات کا بیان ہے۔ بیسیکلی کیا کہا گیا ہے کہ وہ خوشحالی ہو یا تنگ دستی دونوں میں خوش رہتے ہیں، اتنے پرہیزگار ہیں کہ وہ دونوں حالتوں میں خوش رہتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی نعمت دے کے واپس لے لی اس پہ بھی خوش ہیں، اگر نہیں دی تو اس پہ بھی خوش ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام پہ نہیں، اور غصے کو روکتے ہیں، اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دوست رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی دوستی مل جائے تو اور کیا چاہیے انسان کو، مومن کو اور کیا چاہیے؟ یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، کبھی سوچ کے دیکھیے گا۔ عفو درگزر کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو دوست بنا لیتے ہیں، آپ کو دنیاوی کسی انسان کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب خدا آپ کا دوست ہو، وہ آپ کو ہر طرح سے سمجھنے کی، آپ کو سمجھتا ہے۔ اب دنیا میں ہم بہت ساری ہمارے تھنکنگس ہماری چینج ہوتی ہیں، ہم اپنے دوست سے وہ اپنی شیئر نہیں کر سکتے کہ جو ہم فیل کریں، کیونکہ اس کی سوچ مختلف ہے، ہماری سوچ مختلف ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے ہمارے، اور وہ جانتے ہیں ہمیں کیا کس وقت کیا چاہیے، کیوں ہم اتنے پریشان ہیں، وہ ہم سب کچھ جانتے ہیں، اور حل بھی سارا اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے۔ تو کیوں نہ دنیاوی چیزوں کو پیچھے رکھ کے، دنیاوی جو ہمارے رشتے ہیں ان کو پیچھے رکھ کے سب سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کو بنا لیا جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو۔ پھر دنیا بھی آپ کی ہے اور آخرت بھی آپ کی، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت، ان کی شفقت، وہ بھی آپ کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دیں۔ آج کے معاشرے میں عفو درگزر ہم دیکھتے ہیں نا، ہمارے ہاں بہت سارے ایسے ہمیں مل جاتے ہیں روز۔ اب کسی نوکر سے غلطی ہو گئی ہے، کسی بہن بھائی سے غلطی ہو گئی ہے، کسی بیوی سے غلطی ہو گئی ہے۔ آج کل تو بیویوں پہ بڑا اس طرح، اب بیویوں کے بارے میں بھی کل میں دیکھ رہی تھی ایک چیز، ایک میری دوست ہیں تو ان نے پوچھا کہ اس طرح مجھ سے سوال کیا کہ سورۃ النساء میں جو ہے بیویوں کو مارنے کا حکم ہے، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو میں نے کہا جی ہاں جی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن بیویوں کو کب مارنا ہے اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک چیز رکھی ہوئی ہے کہ وہ جب کوئی غلطی کر رہی ہیں، وہ کوئی بدکاری کر رہی ہیں، کچھ غلط کر رہی ہیں، ہاں نہیں، اب سالن میں نمک زیادہ ہو گیا، آپ نے ادھر ہی ہاتھ اٹھانا شروع، آپ وہ اس بیچاری سے کچھ غلطی ہو گئی ہے، آپ ادھر ہی سٹارٹ۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے محافظ بنایا، حکمران نہیں بنایا۔ حکمرانی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے محافظ بنایا ہے، نہ کہ ہاتھ اٹھانے والا، نہ کہ مارنے والا۔ اس چیز کا بہت غلط فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ، آج کے معاشرے میں بہت غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اس آیت سے۔ تو اس چیز سے ڈریں اور اپنی بیویوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں اور عفو درگزر سے کام لیں، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری مثالیں ہمیں مل جاتی ہیں۔ ہم ہسٹری اٹھا کے دیکھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں عفو درگزر کی بہت ساری مثالیں مل جاتی ہیں۔ آپ طائف کا واقعہ لے لیں، طائف کی مثال اس لیے بار بار دی جاتی ہے کیونکہ حضرت عائشہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا، حدیث کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ اذیت دینے والا دن کون سا لگتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طائف کا دن، کیونکہ وہ دن میرے لیے سب سے زیادہ اذیت ناک تھا، کہ وہاں پہ مجھے پتھر مارے گئے، لہو لہان کیا گیا، پھر بھی ان نے دین کا کام نہیں چھوڑا، پھر بھی نہیں چھوڑا، اور عفو درگزر سے کام لیا، درگزر کیا۔ حضرت جبرائیل آگے کہ طائف کے دونوں پہاڑوں کو ملا دوں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ نہیں جبرائیل، انہی میں سے کچھ ہوں گے جو اہل ایمان ہوں گے۔
وہاں پہ بھی درگزر سے کام لیا۔ پھر ایک عورت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوڑا پھینکا کرتی تھی، وہاں پہ بھی دیکھیں اتنی بڑی ہستی، ان کے ساتھ جب لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں تو ہم تو بہت ان کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہیں۔ ہم کیوں اکڑ جاتے ہیں دوسروں کے سامنے؟ جب ان نے عفو درگزر سے کام لیا تو ہم کیوں انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں ہر چیز کو؟ اپنے اندر سے یہ انا، یہ میں کا جو ٹائٹل ہے، یہ ہٹا کے کبھی دیکھیں، پھر آپ کے اندر جو اخلاقیات پیدا ہوں گی نا، پھر دیکھیے گا آپ کو خود بخود اپنے اندر چینجنگس ملیں گی جب آپ یہ میں والا لفظ اپنی زندگی سے ہٹائیں گے۔ آپ نے اگر کسی چیز میں مقدم رکھنا ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کی ذات کو رکھیں۔ اپنی لائف میں یہ چیز رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اور ان کے نبی کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں لینا، ان کے سوا ہمیں کچھ چاہیے ہی نہیں، نہ دین نہ ہمیں دنیا چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، بس دین رکھ لیں، ہم اللہ تعالیٰ کو اور ان کے نبی کو ہم خوش رکھ لیں، بس اور کچھ نہیں چاہیے۔ پھر دیکھیے گا قبر کے معاملات بھی آسان ہوں گے، آخرت کے معاملات بھی آسان ہوں گے، اور دنیا بھی آپ کی ہو جائے گی۔ بار بار میں اپنے ہر لیکچر میں یہی کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، اللہ تعالیٰ سے محبت کریں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ اگر جب آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے نا تو آٹومیٹیکلی لوگ آپ سے محبت کریں گے، لوگوں کے اندر وہ جذبہ پیدا ہوگا، کیونکہ اللہ والوں کے لیے بالکل مشکلات ہیں، بالکل ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو چاہنے والے ہیں نا، تو وہ ان کو چاہنے والوں کو بھی چاہتے ہیں۔ جس طرح ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت اور عقیدت رکھیں تو لوگ بھی آپ کو چاہیں گے، وہ اس لیے کہ سب کا خدا تو ایک ہے، اور یہ ایسی محبت ہوتی ہے جس میں جیلسی نہیں ہوتی۔ اکثر محبت کے فیکٹرز میں ہم دیکھتے ہیں تو جیلسی بہت زیادہ ہوتی ہے، ایک سے کسی کو ہو گئی تو دوسرا کیوں بیچ میں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے محبت ایسی محبت ہے جس میں جیلسی کا فیکٹر نہیں ہوتا۔ یہ جتنے انسانوں کو زیادہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے جتنا زیادہ جتنے انسانوں کو ہوتی ہے نا، آپ کو اتنی خوشی ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک ایسا ایلیمنٹ ہوتا ہے یہ موسٹ بیوٹیفل فیلنگ۔ آپ کوئی عالم آئے، کوئی زاہد آئے، کوئی بھی، ان کو بہت پراؤڈ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ میری وجہ سے کوئی اللہ تعالیٰ کے حضور آ گئے، کوئی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگ گیا میری بتائی ہی گئی بات پہ۔ وہ یہ نہیں کہتی کہ صرف اللہ تعالیٰ میرے ہی ہو کے رہ جائیں، ایسا نہیں ہوتا، جیلسی والا فیکٹر نہیں ہوتا اس محبت میں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عفو درگزر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو صالحین اور صابرین میں سے اٹھائیں، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنی زندگیوں میں عفو درگزر کو ضرور رکھیں۔ آپ اگر معاف کر دیں گے نا یہاں پہ، تو اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن معاف کر دے گا۔ بس اس چیز کو اپنے اندر رکھ لیں کہ میں اگر یہاں پہ کسی کو معاف کر رہا ہوں نا تو اللہ کی رضا کے لیے، آگے جا کے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیں، بس، اور کسی لیے نہیں، اور کسی فائدے کے لیے نہیں، بس اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لیے۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ ہوں گے قیامت کے دن، اور وہاں پہ متقین اور صالحین ہوں گے ان کے ساتھ، ان کو اپنے ہاتھ سے وہ پانی پلا رہے ہوں گے حوض کوثر سے۔ تو کیا ہم جنت کی طرف جا رہے ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آواز دیں پیچھے سے یہ کوثر کا پانی پی کے جانا، کتنی ہمیں سوچ کے ہی اتنی خوشی ہوتی ہے، سوچ کے ہی اتنی وہ بیوٹیفل فیلنگ۔ آپ کبھی محسوس کیجئے گا اس چیز کو، آنکھیں بند کر کے کبھی محسوس کیجئے گا کہ وہ عالم کیا ہوگا۔ اس کے لیے بس دنیا میں چھوڑ دیں، جو آپ کے ساتھ برا کرتا ہے چھوڑ دیں اسے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں ایمان پیدا کریں، ایمان کی روشنی سے منور کریں، اور صالحین اور صابرین میں سے اٹھائیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ حافظ۔